अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। और आप सब उम्मीद है कि बहुत खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आज की जो वीडियो है वो बहुत अहम है। वो मैंने ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। जो उनका मसला है वो मैं बता देती हूँ कि क्या टॉपिक है। वो टॉपिक है दिमागी कमज़ोरी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और स्टूडेंट्स और दूसरे लोग भी इससे बहुत परेशान रहते हैं। इसकी तफसील मैं भी बताऊँगी आपको। सबसे पहले मैं आप सबको ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दे दूँ, क्योंकि ये रबीउल अव्वल का महीना है। मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का महीना है। बलगल उला बेकमालिही कशफत तुजा बेजमालिही हसनत जमी खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि इन तफक्कुर करने से अल्लाह ताला की तरफ से ये इंस्पायर हुआ कि असल ईद जो है वो ईद मिलाद है, क्योंकि ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के बाद जो है वो फ़र्ज़ हुई। तो असल ईद जो है वो आपकी विलादत की खुशी है। तमाम अर्ज़ व समावात मखलूक़ात और उम्मत मुस्लिमा के लिए आपकी विलादत बासादत ही असल में ईद है। और अल्लाह ताला ने न जाने कब से आपको तख्लीक करके छुपा रखा था। फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे, अपने महबूब रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आलम नासूत यानी इस मादी दुनिया में भेजा। ये अल्लाह ताला का इनाम और मुकाम शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे को इस कायनात में भेजा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरा नूर तख्लीक किया और फिर उस नूर से पूरी कायनात बनाई। इस कायनात में जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितनी भी ज़िंदगी की हरकत है, ज़िंदगी के आमाल हैं, वो सब के सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के ताबे हैं। इस कायनात में क्या क्या चीज़ें हैं, गौर कीजिए। इस कायनात में ज़मीन आसमान है, अर्श कुर्सी है, मखलूक़ात है, फ़रिश्ते हैं, अंबिया कराम हैं। माँ सिवाय अल्लाह ताला के तमाम चीज़ें जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत को मनाना, उसको महसूस करना बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़ी सादत है। और अल्लाह ताला का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे का हमें उम्मती बनाया है। आपके हम पैरोकार हैं, आपके मानने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि हमें चाहिए कि हम रात को जब सोने लगें तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को पढ़ें। आपके अमाल और आपकी जो सीरत है उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को ढालें, तभी हमें दुनिया में अरूज हासिल होगा। आइए रंगों से बातें करते हैं। आज का हमारा जो कलर है वो है आसमानी कलर। आसमानी कलर जो है ये वहदानियत का रंग है। ये कलर रूहानी कलर है। इस कलर के साथ जो है बहुत ज़्यादा जिन लोगों पर ये कलर असरअंदाज होता है वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून तबीयत के मालिक होते हैं। हमारी इस फिज़िकल बॉडी के ऊपर 9 इंच ऊपर एक रोशनियों का हाला होता है, जिसमें मिसाली कहते हैं, ओरा कहते हैं। इस जिस्म मिसाली के अंदर जो है वो आसमानी कलर का हाला बना हुआ होता है। वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये शख्स जो है बहुत ज़्यादा साहिब फ़न है। इसके अंदर जो है रूहानियत बहुत ज़्यादा है, पुरसुकून तबीयत का मालिक है और बहुत जो है अच्छे अंदाज में वो ज़िंदगी गुजारता है। उसके अंदर दयानतदारी है और जितना ज़्यादा ये कलर गहरा होता है
اتنی زیادہ روحانیت، دیانتداری اور جو ہے بلندی کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے۔ آسمانی کلر ان چیزوں میں پایا جاتا ہے: ایلومینیم، کوبالٹ، جست، لیڈ۔ اس کے علاوہ آسمانی کلر کے سبزیوں میں اور پھلوں میں جیسے آلو بخارا ہے، انگور، ناشپاتی، آلو، اس کے ساتھ ساتھ مرغی اور مچھلی، ان میں یہ جو ہے آسمانی کلر یہ موجود ہوتا ہے۔ رنگوں کے نفسیاتی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ماہرین جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ رنگ جو ہیں ہر لحاظ سے انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، اور جو رنگ ہیں وہ ہر طریقے سے ہمیں بہتر نتائج دیتے ہیں۔ ایک فیکٹری میں بہت زیادہ جو خواتین تھیں ورکر، وہ غیر حاضر رہنے لگیں، بہت زیادہ فیکٹری کا نقصان ہونے لگا، تو انہوں نے ایک کلر تھراپسٹ سے رابطہ کیا۔ کلر تھراپسٹ نے فیکٹری کا معائنہ کیا تو اس نے بتایا کہ جو خواتین بیمار ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیواروں پر نیلا رنگ ہے۔ اس کی جگہ اس نے مشورہ دیا کہ دیواروں پر بادامی رنگ کر دیا جائے۔ جب دیواروں پر بادامی رنگ کیا گیا تو جو نیلا کلر تھا وہ زیادتی اس کی ختم ہو گئی، وہ معتدل ہو گیا، اور خواتین جو تھیں وہ حیرت انگیز طور پر صحت مند ہو گئی، اور دوبارہ سے فیکٹری جو تھی وہ اپنے معمول کے مطابق چلنے لگی۔ چلیے اب ہم اپنے مرض کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا مرض ہے دماغی کمزوری۔ دماغی کمزوری جو ہے یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں دماغ میں کچھ حصوں کے اندر جو ہے وہ خون کم پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا دماغ جو ہے وہ کمزور ہونے لگتا ہے، اس کی یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے، وہ باتوں کو بھولنے لگتا ہے، چیزیں جیسے رکھ کر بھول گئے، کوئی بات اہم کرنی تھی وہ بات یاد نہیں رہتی، وہ بات بھول گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ وہ اپنا سبق یاد کرتے ہیں، بار بار رٹے لگاتے ہیں، لیکن ان کو سبق جو ہے کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد وہ بھول جاتا ہے، اور ان کے اندر وہ یکسوئی نہیں رہتی، ان کا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس کے جو اسباب ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ دماغ کے اندر جو ہے وہ رطوبات جو ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے حافظہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دماغ کے اندر جو ہے وہ خون کم پہنچتا ہے، اور انسان جو ہے بہت زیادہ کسی جیسے کوئی غم ہے یا کوئی تفکرات ہے اس کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکثر جن لوگوں کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے ان کی بھی میموری پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ دائمی قبض بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غم اور غصہ، بہت زیادہ جو لوگ جو چیختے چلاتے ہیں اور بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی میموری جو ہے وہ کمزور ہونے لگتی ہے، اور ان کی یادداشت جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضعف قلب ہے، معدے کی، جگر کی، آنتوں کے کچھ امراض ایسے ہیں جن کی وجہ سے بھی دماغ جو ہے وہ کمزور ہونے لگتا ہے، اور جن لوگوں میں خون کی کمی ہو جاتی ہے ان کا بھی حافظہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو لوگ دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور اپنی نیند کی پرواہ نہیں کرتے، پرسکون نیند نہیں لیتے، وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ بہت زیادہ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ہر وقت موبائل پہ لگے رہتے ہیں، یا جو لوگ ہر وقت جو ہے ٹی وی کے اتنے دیوانے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے اور کاموں کا ہوش نہیں ہوتا، تو آہستہ آہستہ میموری پہ، کیونکہ ٹی وی میں سے آپ کو پتہ ہے ریڈیشنز نکلتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ اور جو لوگ پرسکون نیند نہیں لیتے، یا جو لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں، لوگوں کے رویوں کو بہت زیادہ دل و دماغ پر سوار رکھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کا جو ذہن ہے، دماغ ہے، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے، اور جب دماغ کمزور ہوتا ہے تو سب سے پہلے یادداشت پہ فرق پڑتا ہے۔ اس کی اب میں آپ کو علامات بتاتی ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ مریض جو ہے وہ بات سنتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بات اس کے ذہن سے محو ہو جاتی ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چیزیں رکھ کر جو ہے انسان بھول جاتا ہے، اور وہ تلاش کرتا ہے کہ اس نے کون سی چیز کہاں رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا مطالعہ کرنے سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اکثر لوگوں کو جو ہے وہ چکر بھی آنے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنا
سبق یاد کرتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد انہیں وہ سبق یاد نہیں رہتا ہے، یا اس طرح سے یاد رہتا ہے کہ ٹوٹا ٹوٹا سبق انہیں یاد رہتا ہے کہ شروع کا حصہ یاد ہے، اینڈ کا غائب ہو گیا۔ تو یہ جو ہے یہ اہم نشانی ہے دماغی کمزوری کی، یادداشت کی کمزوری کی۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی سے ملاقات کی تو اکثر اوقات اس کا نام یاد نہیں آتا ہے، یا یہ یاد نہیں آتا کہ فلاں شخص جو ہے یہ کہاں رہتا ہے، اور اس کے ساتھ چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جو ہے ذہن میں بے سکونی رہتی ہے۔ کبھی کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ یاد نہیں آتا ہے کہ میں اس سے کہاں ملا تھا، یا یہ شخص کون سا ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ دماغ جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، کیونکہ دماغ کے اندر بلڈ پورا نہیں جاتا۔ اور آپ کو پتہ ہے دماغ جو ہے ہمارے اعضاء رئیسہ میں سے سب سے اہم ہے۔ دماغ تندرست ہوتا ہے تو وہ جسم کو بھی تندرست رکھتا ہے، اور اگر دماغ جو ہے ہماری میموری جو ہے کمزور ہو جائے تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی اسٹڈیز میں یکسوئی حاصل نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اسٹڈیز میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اکثر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس قدر خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ انہیں سبق یاد نہیں ہوتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں اور وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میموری جو ہے ہماری سب سے بڑی جو ہے کہنا چاہیے بہت قیمتی چیز ہے، قیمتی شے ہے۔ اگر یہ کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے تو ہماری زندگی جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ ہم یکسوئی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر کام کے لیے یکسوئی ضروری ہے۔ اگر یکسوئی ہے تو کوئی کام بھی ہم جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، ہر چیز میں ہمیں بے چینی رہے گی، ہر کام جو ہمارا جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا۔ دماغ ہمارے جسم کا سب سے اہم حصہ ہے، ہماری زندگی کو، ہماری خوشیوں کو جو ہے، ہماری یادداشت کو یہ محفوظ رکھتا ہے۔ ہر خوشی کا لمحہ، ہر غم کا لمحہ، ہر چیز جو ہے ہمارا ماضی، حال، مستقبل سب کچھ ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں، ہماری میموری میں محفوظ رہتا ہے۔ تو اس دماغ کو جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ایسی چیزوں سے بچائیں جس سے یہ کمزور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اسے منفی سوچوں سے محفوظ۔ دماغ ہمارے جسم کا سب سے اہم حصہ ہے۔ دماغ کی وجہ سے ہی ہماری زندگی جو ہے وہ اچھی پرسکون گزرتی ہے، کیونکہ دماغ کی وجہ سے ہماری میموری، ہماری یادداشت، ہمارا ماضی، حال، مستقبل، ہر چیز ہماری یادداشت میں محفوظ ہوتا ہے۔ تو اس دماغ کو کمزور ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے بچایا جائے جس سے یہ کمزور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو منفی سوچیں، بہت زیادہ سوچنا، بہت زیادہ سوچنے سے دماغی صلاحیتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، دماغ کے سیلز جو ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے دماغ میں۔ تو لہٰذا دماغ کو منفی سوچوں سے بچائیں، مثبت سوچیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، محنت کریں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مسئلے بتایا کریں، اس سے چپکے چپکے باتیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ کو محسوس کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے محسوس کریں جیسے آپ سردی گرمی کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے ترجمے پر غور و فکر کریں۔ قرآن کا جو نور ہے وہ آپ کے دماغ میں جو ہے وہ فیڈ ہوگا، جس سے آپ کا دماغ توانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں، میں آپ کو نیلی روشنی کا مراقبہ بھی بتاؤں گی۔ اس کے کرنے سے آپ کی دماغی صلاحیتیں، خاص طور پر اسٹوڈنٹ اور عام طور پر دوسرے تمام لوگ، لیڈیز اور جینٹس، ان کی دماغی صلاحیتیں بہت بہترین ہوں گی، میموری جو ہے نا ان کی بہت شارپ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صبح اٹھیں تو لازمی آپ صرف 10 منٹ کے لیے سانس کی مشق ضرور کریں۔ اس کے کرنے سے جب فریش آکسیجن آپ کے سارے باڈی پارٹس میں جائے گی، دماغ میں جائے گی، دماغ تر و تازہ ہوگا، تو آپ کی جو میموری جو ڈسٹرب ہو رہی ہے، یادداشت کمزور ہو رہی ہے، وہ جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی، اور اس طرح سے آپ کا جو جسم ہے اور دماغ ہے وہ توانا جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کو پرہیز بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس مرض کا ایک سبب جو ہے وہ دائمی نزلہ زکام بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یادداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے دہی، کیلا، چاول، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے آپ پرہیز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اچھی غذا لیں، بیلنس ڈائٹ لیں، گوشت کھائیں،
مرغی ہے، مچھلی ہے، یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے۔ تازی سبزیاں لیں، سیلڈ ضرور لیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر موسم کا جو پھل ہو وہ ضرور آپ لیں۔ پھل اور سبزیاں لیں، جوسز ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے دماغ کے لیے۔ بہت سارے پھل ہیں جیسے بیریز ہیں، ایووکاڈو پھل ہے، اور لال ٹماٹر جو ہے وہ بہت زیادہ بیسٹ ہے دماغ کے لیے، دماغی صلاحیتوں کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو نٹس ہیں، میوہ جات، جیسے اخروٹ ہے، اخروٹ کی شیپ آپ دیکھیں بالکل دماغ جیسی ہے، تو جب ہم اخروٹ کھائیں گے تو وہ ہمارے دماغ کو طاقت دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بادام ہیں، کاجو ہے، کھجوریں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ جو ہے پسند تھیں، تو میں طب نبوی کے لحاظ سے بھی میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہی ہوں۔ تو اپنے ناشتے میں، اپنے کھانے میں یہ جو ہے چیزیں آپ ضرور استعمال کیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلبینہ بہت پسند تھا، تلبینہ جو کہ دلیے کو دودھ میں پکا کر اس کے اندر شہد ڈال لیں، تھوڑی سی کھجوریں ڈال لیں، اور تھوڑا سا اگر چاہیں تو میوہ جات ڈال لیں۔ یہ تلبینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، یہ آپ استعمال کریں، اس سے بھی آپ کے دماغ کو، آپ کے معدے کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب میں آپ کو دماغی کمزوری کے لیے کلر تھراپی سے علاج بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ شیشے کی بوٹل ہے، یہ آپ نے ایسا نیلے رنگ کا سیلوفین پیپر لے کر یہ شیشے کی بوٹل پر آپ نے شیشہ ٹیپ سے آپ نے اس کو اس طرح سے چڑھا لینا ہے۔ چڑھانے کے بعد آپ نے لکڑی کا ایک ایسا ٹکڑا لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے اس بوتل کو رکھنا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسٹیل کے برتن میں پانی ابالا، اس کو ٹھنڈا کیا، اس کے بعد آپ نے اس بوتل کی یہ نیک جو ہے یہاں تک پانی بھرنا ہے، اور یہ نیک خالی رہنی چاہیے۔ پھر آپ اس لکڑی کے تختے کے اوپر اس کو سورج کی روشنی میں صبح 10 بجے سے 4 بجے تک آپ رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ اٹھا لیں۔ آپ نے 3 دن یہ پانی استعمال کرنا ہے، آدھا کپ 2 اونس، صبح، دوپہر، شام۔ چوتھے دن آپ نے نیا پانی بنانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرا کام کہ آپ نے ایک لیمپ لینا ہے، اس میں یا تو ایسا بلو کلر کا بلب مل جائے وہ لے لیں، یا پھر آپ وائٹ بلب لے لیں 40 واٹ کا، اور یہ بلو پیپر اس کے اوپر چڑھا لیں۔ اور آپ نے یہ لائٹ لینی ہے صبح، دوپہر اور شام، 3 ٹائم آپ نے 10-10 منٹ یہ لائٹ اپنے سر پر لینی ہے اس لیمپ کا، اور آپ کے سر کا فاصلہ جو ہے وہ 2.5 فٹ ہونا چاہیے۔ یہ آپ لیں، اس سے آپ کی یادداشت جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ اس مرض کے ساتھ یعنی دماغی کمزوری کے ساتھ آپ کا معدے کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس طرح کا یلو پیپر لے کر یلو پانی بنا لیں گے، اور یہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 اونس آدھا کپ آپ یہ لیں گے، تب جب آپ کا معدہ بھی خراب ہے۔ ورنہ آپ کو یہ بلو واٹر اور یہ بلو لائٹ آپ کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نیلی روشنیوں کا مراقبہ کریں گے آدھا گھنٹہ۔ اب میں آپ کو دماغی کمزوری کے لیے ایک ہربل ریمیڈی بتاتی ہوں۔ یہ بادام ہے، آپ نے یہ بادام جو ہے، یہ 6 بادام آپ لے لیں، اس کو پانی میں بھگو دیں، اور یہ آپ نے لینی ہے کشمش۔ یہ آپ تھوڑی لے کے کشمش، یہ ارک گلاب ہے، آپ نے کشمش ارک گلاب میں بھگونی ہے، اور بادام پانی میں بھگونے ہیں۔ اب صبح اٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے باداموں کو چھیلنا ہے، ان باداموں کو چھیل کے، اور آپ نے یہ کشمش، یہ دونوں آپ نے کھا کے، تو جو ارک گلاب ہوگا وہ آپ نے پی لینا ہے۔ اس سے آپ کا جو ہے دماغ جو ہے حافظہ ہے بہت تیز ہوگا۔ اور کشمش جو بھگونے سے پہلے اچھی طرح سے دھو لیجیے گا، آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں ڈسٹ ہوتی ہے، تو اس کو دھو کر اس کو بھگوئیے گا ارک گلاب میں، اور وہ ارک گلاب بھی آپ نے پینا ہے، اور اس سے آپ کا حافظہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اب میں دماغی کمزوری کے لیے ایک ریمیڈی اور بتاتی ہوں آپ کو۔ یہ بادام ہے اور یہ مغز خیارین ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک حصے آپ نے بادام لیا تو اس سے آدھا حصہ آپ نے یہ مغز لینا ہے، اور ان کو پاؤڈر بنا لیں۔ اس کے بعد آپ شہد لیں، اور شہد کے اندر اس کو ایک معجون ٹائپ بنا کے آپ نے صبح شام ایک چائے کا چمچ آپ نے جو ہے یہ
معجون کھانی ہے، اس سے آپ کا حافظہ بہت تیز ہو جائے گا۔ بہت خوش رہیے، دوسروں کو خوش رکھیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔